हेलो हेलो। हाँ रजा भाई बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ भाई, आप कॉल करने बोले थे, बाद में आपने कॉल किया ही नहीं। मैंने तो आपको हदीस दे दी थी ना, कॉल तो आपको करनी थी। किसको? मैंने आपको हदीस पहुंचा दी थी, आपने मुझसे मांगी थी, मैंने हदीस दे दी थी आपको। हदीस का जवाब दोस्त में देने वाला था, लेकिन तुमने बाद में बोला कि मगरिब का टाइम हो रहा। हाँ तो मैंने हदीस दी थी ना मगरिब के बाद। अच्छा ठीक है, चलो अब बात कर लो फिर, मुकम्मल है फ्री? हाँ हाँ बोले। हाँ तो मतलब जो अभी बात कर रही थी कि इस्तेआनत मदद तलब करना नेक लोगों से, तो आपने हदीस दी थी, ठीक है? तो उसने हदीस एक बार जरा उस हदीस से आपने क्या मतलब अंदर से क्या मतलब निकाला अपना, नेक लोगों से मदद मांगना के बात, और इतना पढ़ के बता दिया अपनी, जितना बस आपने सिर्फ हदीस सही है, जितना आपने सिर्फ अपना मतलब निकाला उतना बढ़ लेगा था। मैंने इसमें ये कहा था कि अल्लाह के रसूल ने कुछ सहाबा इकराम को दुश्मनों की जासूसी के लिए रवाना किया, तो वो दुश्मन की जासूसी के लिए गए, एक पहाड़ के ऊपर पड़ाव डाला, बहुत सारे सहाबाओं ने, दुश्मनों ने चारों तरफ से सहाबाओं को घेर लिया और कहा कि अपने हथियार फेंक दो। उन्होंने कहा कि हम तो अपने हथियार नहीं फेंकेंगे, यानी उन्होंने हथियार नहीं फेंके तो काफिरों ने उन पर हमला कर दिया, तीर बरसा दिए, तमाम सहाबा इकराम शहीद हो गए। उसमें से एक सहाबी थे, उन्होंने कहा, क्या नाम था सहाबी का? सहाबी का नाम मैंने हदीस में दिया है, ध्यान नहीं है मेरे को, कोई बात यासिर, शायद यासिर नाम था उसका। अच्छा पढ़ो। वो कहते हैं कि ए अल्लाह ताला, तुम मेरे इस हाल की खबर रसूलुल्लाह को पहुंचा दे। तो मैंने इससे ये कहा, इससे ये मसला निकला कि सहाबा इकराम का ये अकीदा था तो गैब में सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाएगा। दूसरा, रसूलुल्लाह वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जब जिंदगी में सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह को नहीं पुकारा तो बाद वफात कैसे पुकार सकते हैं? तो यानी वहाँ पर भी अल्लाह ताला से उन्होंने कहा कि मेरी खबर अल्लाह के रसूल को पहुंचा दे, यानी अल्लाह के रसूल को तीन बातें पता चली कि इस हदीस से इल्म गैब का रद्द हुआ कि अल्लाह को जब तक अल्लाह ना बताएगा रसूल को पता ना चले कि सहाबी का अकीदा था। दूसरा ये कि अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर नाजिर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने पुकारा अल्लाह के रसूल को नहीं, अल्लाह को पुकारा। तीसरी बात ये पता चली कि उन्होंने डायरेक्टली अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह हमारी खबर अल्लाह के रसूल तक पहुँचा दे। तो इस्तियानत इससे ख़त्म हो जाती है कि अल्लाह को पुकारा जाए गैब में सिर्फ। हो गया आपका? हाँ बोलें आप। चलो ठीक है, तो मतलब दो तीन बातें अपने से मतलब मसला निकाल लिया आपने, दो तीन इस हदीस से गैब भी निकाल दिया, हाजिर नाजिर भी निकाल दिया, और इस्तियानत भी, मतलब एक हदीस से तीन मसले खत्म। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे इसी दो लाइन के ऊपर सवाल करूँगा। देखिए एक मिनट बस, फिर बोलना। गैब और हाजिर नाजिर पे बात नहीं हो रही, इस्तियानत को बात कर लिए, ठीक है? चलो ठीक है, कोई बात। अच्छा चलो ठीक, वो दो सवाल निकाल देते हैं अल्लाह से। अब मैं इसके हदीस से सवाल करूँगा। सबसे पहली बात तो आपने बोला कि वो सहाबी का अकीदा था कि इससे इस्तेआज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना, मदद तलब नहीं कर सकते, आपने बोला ना? बिल्कुल। आप मुझे इसके जो दलील दे सकते हैं कि मैं आपने दलील दे सकते हैं कि सहाबा इकराम ने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह मेरे हाल की खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देना, इससे तो एक बार पता चली आपके अकीदे में जरूर पड़ जाएगी, मतलब अल्लाह ताला उस वाक़े से बेखबर है कि अल्लाह खबर पहुँचा रहा है, ठीक है? ठीक है, मुझे इधर नहीं जाना है। दूसरी बात, आपने बोला कि इससे पता चला कि सहाबा इकराम नबी अल्लाह से डायरेक्ट मदद मांगेगा, तो हमारा अल्लाह से डायरेक्ट मदद मांगने में कोई इख्तिलाफ सही नहीं। दूसरी बात, और वो सहाबी ने जब बोले कि या अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंचा दे, तो इससे ये क्या मसला हल होता है कि सहाबा इकराम का अकीदा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना जायज़ नहीं है? ये आपकी बात हो जाए तो बताना। हेलो, आपकी बात मुकम्मल हो जाए तो बताना। नहीं बोलो आप। हाँ, इस पे मैंने बिल्कुल ये वाज़ेह किया कि सहाबा इकराम ने वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पुकारा। अब आप ये कह रहे हैं कि सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पुकारा, इससे ये कहाँ साबित हो रहा है कि सहाबा इकराम ने मदद नहीं मांगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? मैंने ये मतलब कभी नहीं निकाला। हमारी जो बात चल रही है, हम तो कहते हैं कि सहाबा इकराम ने नबी से मदद ली है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने होते, मौजूद होते,
ظاہری میں جو میں نے پہلے ریکارڈنگ میں بھی بتایا. یہاں پر بات ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، غیب میں ہے. تو غیب میں صحابہ اکرام نے صرف اللہ کو پکارا نبی کی موجودگی میں. ابھی تو نبی وفات بھی نہیں پائے، دور ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پر نہیں پکار رہے. تو وفات کے بعد آپ جو پکارتے ہیں تو میں نے اس کی نفی کی. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تبھی تم کامیاب ہوگے. تو صحابہ کی طرح جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان کے طریقے کو اختیار نہیں کریں گے، تو تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے بقول اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ اکرام نے نبی کی غیر موجودگی میں نبی کو نہیں پکارا مدد کے لیے، اور نہ ہی وفات کے بعد پکارا. تو یہی ہماری دلیل ہے کہ نہیں پکارا اور نہیں مدد مانگی. تو یہی ہمارے لیے حجت ہے، اور اسی پر ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. ہو گیا آپ کا جی. میرا سوال آپ نے اس کو ایک بار نہیں سمجھا. سب سے پہلے بات آپ نے بولا کہ غیب میں کون کرتا ہے مدد؟ اللہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے اس کی کوئی دلیل دو آپ کی غیب میں مدد اللہ کرتا ہے. ایسا کہاں اللہ نے کہیں کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب میں صرف مدد اللہ کر سکتا ہے اور باقی نیک لوگ مدد نہیں کر سکتے غیب میں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے دلیل آپ نے مجھے دے دینا. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ وہ صحابہ اکرام نے بتا دیے ہمیں کہ اللہ سے مدد مانگیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے. تو میں دوسری بات صرف اپنا الفاظ دہرا رہا ہوں کہ ہمارا تو اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگنے میں تو اختلاف ہے ہی نہیں. سب سے پہلی بات جب ہم کسی سے مدد مانگ رہے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. اب ایک اہل حدیث بیٹھا ہوا ہے اور ایک بریلوی بیٹھا ہوا ہے، اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا علی مدد. ٹھیک ہے، تو ادھر سے اہل حدیث آگے کہہ رہا ہے کہ بھائی تم اللہ سے مانگو، اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ شرک ہے. اہل حدیث نے تو کہہ دیا نا کہ یہ شرک ہے. تو میں نے بولا بھائی یہ شرک کیسے ہو گیا، جبکہ نہ میں نے مولا علیہ السلام کو اللہ سے ملا دیا، نہ ان کے برابر کر دیا اللہ کی ذات کے ساتھ علم. تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ دوسری بات، اور جب میں مولا علیہ السلام سے مدد مانگ رہا ہوں اور آپ نے اس کو شرک کا الزام لگایا ہے، تو اختلاف تو یہاں پر آپ کو ہونا، مجھے تو کوئی اختلاف نہیں ہوا، کیونکہ میں تو آپ کے پاس جا کے بول نہیں رہا ہوں کہ بھائی تم مولا علیہ السلام سے مدد مانگو. ہاں، اختلاف آپ کو ہے تو اختلاف کا جواب آپ دو گے نا. ہم نے بولا نہیں نا، کیونکہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگنے بھی قائل ہے، نیک لوگوں سے مدد مانگنے بھی قائل ہے. تو جو شرک کا الزام لگا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ کوئی پختہ دلیل دے کہ نیک لوگوں سے استعانت بعض اوقات، اور میں نے تو بعض اوقات تو میں شروع سے پہلے ذکر کیا ہی نہیں، 2 بار بات ہو گئی کہ پرسوں کے دن. تو اب جو کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ آپ دلیل دیں کہ اگر پہلے مدد مانگے، جیسا میں نے آپ کو پہلے 1-2 حدیث دیا تھا، ایسے تو بہت سارے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگے صحابہ نے، اور بعد میں جب ہم اب اس وقت مدد مانگ رہے ہیں نیک لوگوں سے تو وہ شرک ہو گیا. تو وہ شرک کیسے ہو گیا؟ مطلب یہ اصول کہاں بنایا ہے؟ آپ کے علماء اکرام نے اصول بنایا، حدیث قرآن میں اس کی وضاحت کی بھی، کیونکہ میرے علم میں تو یہ بات نہیں ہے، نہ قرآن اور حدیث میں بات گزری. اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ کے نظرے سے قرآن حدیث گزری کہ بعض وفات حیات مبارک میں مدد مانگے تو شرک نہیں ہوگا، اور بعض وفات اگر مدد لے لیے تو شرک ہوگا. جی اب میں بولوں؟ ہاں بولو. 3-4 سوال ہیں آپ کے اس میں. سب سے پہلا تو سوال کا جواب دینا مناسب سمجھوں گا، جس میں آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہاں پر کہا کہ تم صرف اللہ کو غیب میں پکارو، غیب میں اللہ کو پکارا جا سکتا ہے. تو اس پر جواب یہ ہے، سب سے پہلی بات تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفاروں کی مثال بیان کی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 سے لے کے 170 تک جب آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کفاروں کی صفت بیان کرتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارا مددگار کون ہے، تو یہ نام تو لیتے ہیں لات منات العزیٰ کا، لیکن جب یہ دریا پہ پہنچتے ہیں تو دریا پہ اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہیں، صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا حقیقی مددگار ہے. ٹھیک ہے، اب آج حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے، کون؟ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، ایمان نہیں لائے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کی وضاحت کر دی تھی کہ جہاں بھی ان کو دیکھو تو ان کو قتل کر دو. اس میں سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ایک تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار. تو ایک کو تو قتل کر دیا گیا بازار میں، ایک کو قتل کر دیا گیا کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا تھا. 2 کو حضرت عثمان نے، ان کے رشتہ دار تھے، وہ ایمان لے کر آ گئے تھے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دریا پر گئے جہاں پر جہاز یعنی بیڑا بنا ہوا تھا، اس پر گئے، اور اس
جہاز کے اوپر کشتی ڈوبنے، ہاں وہ ڈوبنے لگتا، تو سب سے کہا جاتا ہے، اکرامہ کہتے ہیں بلاؤ نا اپنے معبودوں کو، تو ان کے وہ کہتے ہیں ساتھی کہ دریا پر ہمارا رب کام نہیں آتا، یعنی لات منات عزا یہاں پر کام نہیں آئیں گے، تو یہاں پر صرف وہی کام آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ۔ تو اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال اٹھا کہ یہی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کہا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی سے مدد مانگو، تو اللہ تعالیٰ اگر آج تو نے مجھے بچا لیے نا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے کر آ جاؤں گا۔ تو چنانچہ وہ آئے اور واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہو گئے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کفار کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہی مددگار ہے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ کہ اللہ ہی مددگار ہے۔ اب آتے ہیں غیب میں، تو اللہ کیا آپ کی ظاہری مدد کرتا ہے؟ اللہ تو خود غیب ہے، تو جو غیب ہے اس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں تو غیب میں ہی تو مانگ رہے ہیں، جس کی دلیل میں نے آپ کو کل بھی دی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظاہر نہیں ہے نا تمہارے سامنے، حالانکہ اس نے قرآن میں کہا ہے ظاہر ہوں، ظاہر بھی ہے، اس نے اپنی صفات بتائی ہے، لیکن وہ ظاہر اپنی قدرتوں سے ہے نہ کہ وجود سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہونے کے بعد بھی ظاہر نہیں ہے، یعنی اس کی قدرت ظاہر ہے، اس لیے اپنے آپ کو وہ ظاہر کہتا ہے، اور وہ باطن بھی ہے، یعنی چھپا ہوا غیب میں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کعبے کو گرایا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ خود نہیں آیا تھا بلکہ ابابیل کو بھیجا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جب ہاتھی والے آئے تھے تو ہم نے ان کو ابابیل کے ذریعے نیست نابود کیا تھا، وہاں پر بھی اللہ نہیں آیا، تو وہ غیبی مدد اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پکارا، ایک اہل حدیث بھائی بیٹا ایک بریلوی، اس نے کہا یا علی مولا علی میری مدد کر۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ کون سی کنڈیشن تھی کہ جو آپ نے حضرت علی کو پکارا، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس غیب میں ہے، موجود نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے پاس غیب میں ہے، موجود نہیں ہے، تو وہ کون سی کنڈیشن تھی جو اللہ کو چھوڑ کے، جو دونوں غیب ہے اس میں سے تم نے اللہ کو چھوڑ کے حضرت علی کو پکارا؟ وہ کنڈیشن بتا دو کہ کون سی کنڈیشن تھی جس میں اللہ مدد نہیں کرتا، حضرت علی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا سوال یہاں سے رد ہو جاتا ہے۔ ہو گیا؟ ہاں ہو گیا۔ چلو میں آپ کے سوالوں کو اور ایک بار دوہرا دیتا ہوں، آپ نے ابھی تک میرا جواب نہیں دیا۔ آپ نے بولا کہ غیب میں اللہ مدد کرتا ہے، اور آپ نے سورہ فاتحہ کی آیت پڑھی کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہاں سے غیب آپ نے کیسا مراد لے لیا؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب ابھی تک مجھے نہیں دیا آپ نے۔ اور دوسری بات، آپ نے بولا کہ میں مولا علیہ السلام سے مدد مانگ رہا ہوں، اور ساتھ میں وہ خبیث آ گیا علیہ السلام، اب انہوں نے مجھے بولا کہ یہ شرک ہے، ٹھیک ہے، جبکہ الزام لگا دیا مجھ سے اور خود مشرک ہو گیا صحیح اپنے حبان کے حدیث نمبر 82 سے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے جب مجھے شرک کا الزام لگایا تو اب آپ نے مجھے پوچھا کہ کنڈیشن کون سی تھی جو اللہ مدد نہیں کر سکتا، تو میں نے یہاں سے کچھ وضاحت کی اللہ کون سی چیز میں مدد کرتا ہے، کون سی میں مدد نہیں کرتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب تو ہر چیز سے قادر ہے۔ دوسری بات، میرا تو ڈائریکٹ مدد مانگنے سے اختلاف ہے ہی نہیں۔ جب ہم کسی مدد مانگ رہے ہیں، میں نے ابھی بھی اور بول دیتا ہوں کہ میں ابھی مدد مانگ رہا ہوں یا مولا علیہ السلام، اگر میری جاب لگ گئی تو میں 11 فصل دوں گا۔ اب میں ڈائریکٹ کس سے مدد مانگ رہا ہوں؟ میں ڈائریکٹ مولا علیہ السلام سے مدد مانگ رہا ہوں، بیچ میں میں نے اللہ کو بھی نہیں لایا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کنڈیشن آپ سمجھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی میرے 2 سوال ہو گئے۔ پہلا جو سوال میں نے بولا آپ کو غیب میں، تو اس کا آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا وہ غیب میں، اور دوسری کنڈیشن آپ نے جو مجھے بتائی کہ وہ کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی، آپ کو بھی ہو گئی آپ کی بات؟ ہاں، میں دوسرے سوال کا جواب پہلے دوں گا، پہلے کے بعد میں۔ آپ نے یہ کہا کہ میں حضرت علی سے کہتا ہوں کہ میری جاب لگوا دو۔ میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا وہ کنڈیشن بتاؤ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے اور حضرت علی اس کو مدد کرتے ہیں۔ جاب لگوانا، جب آپ نے خود کہہ دیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ تعالیٰ جاب لگانے پر قادر نہیں ہے جو حضرت علی کو آپ بیچ میں لائے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو رد کر دیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس سوال سے اپنے آپ کو اعراض کر لیا، یعنی وہ چلا گیا، یعنی چھوڑ دیا، اس نے کہا کہ میرے بس کی نہیں ہے، آپ حضرت علی سے مانگو۔ پہلا سوال۔ اب
پہلے سوال آپ کو پہلے جو کہا تھا آپ نے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں غیب کہاں ہے، میں نے پہلے ہی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تو مدد نہیں کرے گا. تو جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو وہ ظاہر تھوڑی ہے، وہ تو غیب میں ہی ہے. تو غیب میں کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. پھر اللہ کے رسول آگے حدیث فرماتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں وَقُلْ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اور تیرا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو ہے وہ دعا مانگی جا رہی ہے اللہ سے، اللہ ہی سے دعا مانگی جائے گی. اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا یعنی تو عبادت میں شریک کرنا ہے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دعا بھی عبادت ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ یا علی کہہ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، غیب میں ہے. تو پھر یہ بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا نہ کیا، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دعا عبادت ہے. تو حضرت علی صاحب دعا کر رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں، کیا یہ عبادت نہیں ہوئی؟ عبادت میں شریک کرنا شرک نہیں ہوا؟ پہلا سوال تو آپ سے یہی ہے، تو اس کا جواب نہیں دے رہے. اب آتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. نیکی اور پرہیزگاری کا کام یعنی کوئی ڈاکٹر ہے، اس سے ہم مدد لے رہے ہیں، یہ ظاہری آیت کو بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ چاہتا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ کہہ سکتا تھا کہ اس پوری ہر چیز کا مددگار میں ہوں، غیب میں بھی اور ظاہر میں بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ مائدہ کی آیت کیوں اتاری؟ اس لیے اتاری کہ وہ ظاہری مدد ہے اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ دعا ہے. اور دعا میں کسی کو شریک کرنا گویا کہ شرک ہے. آپ مشرک ثابت ہو جائیں گے اس سے اگر آپ دلیل نہیں دے پائے. ہو گیا آپ کا؟ ہاں سب سے پہلے بات تو ابھی بھی میرا جواب نہیں دیا. میرا سوال اور وہ دوسرا کیا ہے کہ آپ نے بولا کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس سے غیب میں تو یا تو کوئی حدیث پیش کرے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں غیب میں ہوں، تم مجھ سے مدد مانگو. ٹھیک ہے، ابھی وہ میرا گھوم پھر کے سوال لگا. اور دوسری بات آپ نے پھر اس سے پہلے میں نے جو حدیث دیا تھا سورہ نور آیت نمبر 5 کی دعا کے میں پکارنا بلانا، تو میں نے نور علیہ السلام کا بھی آپ کو آیت دیا تھا قرآن مجید سے سورہ نور آیت نمبر 5. اور ایسے بہت سارے آیات ہیں، ان میں سے ایک اور آیت بول دیتا ہوں آپ کو بلانے کے اس سے، جس میں دعا کا لفظ موجود ہے. اور چلو ٹھیک ہے، پہلے تو میں نے آپ سے سوال کر دیا، وہ ابھی تک آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. تیسری بار میں نے اپنا سوال دوہرا دیا کہ غیب میں مدد اللہ کرتا ہے، اس کی کوئی پختہ دلیل دو. ابھی آپ نے دلیل نہیں دیا. دوسرا بات آپ نے بولا کہ ڈائریکٹ میں مولا علیہ السلام سے جواب مانگ رہا ہوں، یا مولا علیہ السلام اگر مجھے جواب مل گئی تو میں 11 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، مطلب 11 وہابی ہوگی. تو اب یہاں پر آپ نے بولا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کیا؟ اب آپ کو معلوم ہو اللہ نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، دکھائی دیے تھے، وہ آپ سے زیادہ علم ہوگا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. مجھے تو نہیں معلوم. ہم تو اللہ کو آل عمران آیت نمبر 7 سے یہ آیت متشابہت میں جاتی ہے اور ہم اس نہیں پڑھتے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے. دوسری بات اللہ اپنے نیک بندوں کو طاقت دیتا ہے، جیسا سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں بھی آیا. کیا فرشتوں اور نیک صالح لوگ کو اللہ نے مدد کے لیے کہا ہے؟ کیا اللہ قادر نہیں تو چیز سے؟ اور دوسری بات اللہ جنوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، سورہ زمر آیت نمبر 42، اور اے محبوب فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ السجدہ آیت نمبر 11. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ بھی وفات دیتا ہے اور اسرائیل علیہ السلام بھی وفات دیتے ہیں، تو جو اسرائیل علیہ السلام وفات دیتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے وفات دیتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وفات دیتے ہیں، ان کی روح نکالتے ہیں. تو کیا معاذ اللہ اسرائیل علیہ السلام بھی شرک کر رہے ہیں؟ تو میرا اپنے سوال کی ریپلیس کر رہا ہوں میں. ابھی بھی آپ نے میرا جواب نہیں دیا کہ غیب میں اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ہم صرف خود سے مدد مانگتے ہیں، اس سے مراد غیب ہے. تو مجھے آپ کو سبھی حدیث بتا دے تو میں وہ ٹاپک کو ختم کر دوں، میں پھر اپنے نیکسٹ ٹاپک شروع کر لیں گے. ٹھیک ہے، بولے آپ. جی الحمدللہ رب العالمین. آپ نے جو یہ کہا ہے کہ یہاں پر بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر غیب نہیں ہے، غیب نہیں ہے، میں پھر وہی جواب دوں گا، غیب نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہاری مدد نہیں کرے گا نا آ کر.
وہ غیب میں جو مدد کرتا ہے وہ غیبی مدد اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے، یعنی جو ظاہراً ہے اس بندے کو ذریعہ بنا دیتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کر دیتا ہے۔ لیکن تم نے دعا تو مانگی، وہ اللہ ہی سے مانگنی ہے، کیونکہ دعا میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر میرا کوئی دوست ہے اور وہ دوست سے میں کہہ رہا ہوں کہ تو میری مدد کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر رحم ڈال دے گا، پہلی بات کہ وہ میری مدد کرے گا، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی غیبی مدد کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر رحم نہیں ڈالتا تو وہ میری مدد نہیں کرتا۔ تو یہ دو چیز ہو جائے گی، ایک تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 پہ عمل ہو جائے گا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، دوسرا ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ عمل ہو جائے گا کہ اللہ ہم نے تیرے سے ہی مانگا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ظاہری اور غیبی دونوں چیز سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب میں ہونے کے بعد کسی کے ذریعے مدد کرا دیتا ہے، خود نہیں کرتا۔ جیسے کہ میں نے مثال دی تھی ابابیل، کعبہ کو گرایا گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا تھا ابابیل کو، لیکن وہ ابابیل موجود تھے۔ آپ کے ولی اور اولیاء اکرام موجود ہونے چاہیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ذریعہ ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا اپنے محبوب کو عطا کرتا ہے۔ بھائی وہ عطا کرتا ہے بات الگ ہے، لیکن ظاہر بھی تو ہونے چاہیے، موجود بھی تو ہونے چاہیے سامنے۔ اب آپ کا سوال اس میں یہ دوسرا جو ہوا تھا کہ اللہ کی عطا سے وہ مدد کرتے ہیں، اللہ نے انہیں پاور دے رکھی ہے، پاور دے رکھی ہے۔ میں نے کیا کہا؟ پاور دینے کے بعد کیا اتنی پاور نہیں ہے ان کے ہمارے پاس آگے ہماری مدد کر دیں؟ کیا یہ پاور ان سے ناسخ ہو، یہ منسوخ ہو گئی کہ یہ پاور کہ وہ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں؟ نہیں، آج تک ہمیں کبھی دکھے کہ رسول اللہ مدد کرنا ہے کہ یہ پاور اللہ تعالیٰ نے چھین لی؟ اور دوسری بات، پاور ہونا مراد یہ نہیں، اللہ تعالیٰ اگر پاور بھی دے دیتا ہے پھر بھی ہم ان سے مدد نہیں مانگیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو یہ پاور دی ہے کہ وہ پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، دھوپ دیتا ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے المدد یا شمس کہ سورج میری مدد کر دھوپ لا دے؟ یا پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس پر معمور کر رکھا ہے بارش پر، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ المدد یا ملائکہ اے فرشتوں میری مدد کرو؟ نہیں کہیں گے نا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر پاور بھی دے رکھی ہوگی تب بھی صرف اللہ کو پکارنا ہے آپ کو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تیسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو معمور کر رکھا ہے کہ وہ وفات لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تو اسی قرآن میں یہ فرما رکھا ہے کہ فرشتے کچھ نہیں کرتے سوائے اللہ کے حکم کے۔ تو وہ تو قرآن سے ثابت ہے نا فرشتوں کا کہ اللہ ہی تعالیٰ کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے اس کو لاتا ہے، موت کو لاتا ہے، وہ تو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ آپ اپنے اولیاء اور انبیاء کی ثابت کر کے دکھائیں نا قرآن حدیث سے کہ ان کو اللہ نے عطائی پاور دے رکھی ہے، ان سے پکارو۔ ہو گیا؟ ہاں، سب سے پہلی بات میرا گھوم پھر کے ہر سوال نہیں آ رہا جو آپ نے بولا کہ اللہ غیب میں مدد کرتا ہے، اور آپ نے ایک مثال بھی دی۔ سب سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اور یہاں پر ہے نا میں نے میرے دوست کے پاس آیا اور اسے کہہ دیا کہ بھائی ایک لڑکے کی مدد کر لے پیسوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں نے اس سے کہا کہ بھائی اسے تو پیسے دے دے۔ اب اسے نہیں پتا کہ اسے پیسے ملنے والے ہیں، تو پھر یہ تو ایسا ہوگا پھر میں نے گھر میں مدد کر لی نا، کیونکہ میں نے اسے خود کہا نا کہ بھائی تو اس کی مدد کر لے، کیونکہ اسے تو پتہ نہیں اس کا حال، اسے تو پتہ ہے اسے کیا ہے، لیکن اس کا حال مجھ تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے؟ اس کا حال مجھ تک پہنچ گیا، اور جب میں نے اس سے کہا کہ بھائی تو اس کی مدد کر دے، پیسے دے دے، انہیں تھوڑا پریشان ہے، تو پھر اس کا ایسا مطلب ہے کہ میں بھی گھر میں مدد کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں مدد کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کی بات کال۔ ہاں، اور دوسری بات دعا کا میں نے پہلے بھی آپ کو سورہ نور آیت نمبر 5 دیا تھا کہ اس سے میں نے بلانا انویٹیشن دینا، تو ہر پکار عبادت نہیں ہوتی ہے، آپ بھی تقسیم کرتے ہیں، ایسے بہت سارے آئے تھے، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف پکارے، سورہ عمران آیت نمبر 4۔ اور اس سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، آمین سجدہ آیت نمبر 3۔ ایسے بہت سارے آئے تھے، اور ان کے باپ ہی کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے، الاحزاب آیت نمبر 5۔ تو قرآن کی بہت ساری بے شمار آیتوں میں یہ دعا غلط موجود ہے، جس سے میں نے ہمیں واضح ملتا ہے کہ پکارنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم پکار رہے وہ ہماری نیت کیا ہو رہی، ہم کس نیت سے پکار رہے ہیں، تو وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟
اگر آپ صرف دعا کا معنی ایک ہی لیں گے تو پھر آپ کو پھر نوح علیہ السلام پہ بھی آپ کو فتویٰ لگانا پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ کے فتویٰ لگانا پڑے گا، کیونکہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف پکارے، تو سب سے پہلے پھر اللہ پہ بھی فتویٰ لگانا پڑے گا۔ اور دوسری بات، آپ نے مجھے بولا کہ تمہارے اولیاء بھی غیب میں مدد کرتے ہیں، یہ اللہ نے کہاں فرمایا؟ قرآن کی آیت میں ہے، کس حدیث میں ہے؟ تو سب سے پہلی بات میرا تم سے یہ سوال ہو جا رہا کہ آپ نے غیب مراد کہاں سے لیا کہ اللہ غیب میں مدد کرتا، اولیاء کرام غیب میں مدد کرتے؟ میں آپ کو ایک حدیث دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مشکات کی حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ چھوتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ مشکات حدیث نمبر 2266، یہ معجم الاوسط میں بھی ہے۔ تو اب اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ جب کسی سے مدد جب اللہ کسی کو محبت کرتا ہے تو اس کا کان بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہے، اس سے چلتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ صرف جب وہ حیاتی شاعری میں رہتے ہیں وہ ایک لوگ، تو ان کا اللہ یہ سب ان پہ فضل کرتا ہے، ان پہ ہمت کرتا ہے؟ حدیث تھوڑی طویل ہے، میں نے صرف اس کا ٹکڑا بتایا آپ کو۔ تو اب اس سے یہ حدیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ جو کوئی نیک لوگ ہوتے ہیں جیسا اللہ والے، جب اللہ ان پہ یہ رحمت اور ان پہ فضلت کر رہا ہے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کسی کی روح تک ہماری بات بھی جائے تو ہماری مدد کر سکتے، کیونکہ اللہ ان کا کان بن جا رہا۔ پھر کیا معاذ اللہ کیا ظاہری میں اللہ ان کے بارے میں یہ وفات پانے کے بعد طاقت چھین لیتا ہے؟ اگر چھین لیتا ہے بعض وفات کی طاقت تو آج اس کو مجھے صحیح دلیل دینی پڑے گی۔ تو میں نے آپ کو ایک حدیث دیا مشکات شریف کی 2266، اب آپ اپنا جواب رکھیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا سب سے پہلا سوال لفظ دعا کے اوپر ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے ان کو راتوں کو اور دن میں بھی پکارا، تو یہاں پر آپ عبادت مراد لیں گے اگر دعا سے پکارنا مراد؟ میں نے یہ کہا تھا اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خود واضح ہو گیا کہ ہر دعا جو ہوتی ہے، ہر دعا وہ عبادت نہیں ہوتی۔ یہاں پہ لفظ کی بات ہو رہی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدعا هو العبادہ، کہ دعا بھی عبادت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دعا ہی عبادت ہے، اونلی دعا ہی عبادت نہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دعا بھی عبادت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے خود فرق کر دیا عبادت میں۔ یہاں پر جو مراد ہے اللہ کے رسول کی وہ یہ ہے کہ آیت جو پڑھتے ہیں آگے سورہ مومنین کی آیت، اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وقل، اور تیرے رب نے کہا، تو اس سے رب کہتا ہے ربکم ادعونی، اپنے رب کو پکار، استجب لکم، وقل ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ تو اپنے رب کو پکار، اور پھر اگر جو میری عبادت سے تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور خوار کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ جو عبادت سے میری تکبر کرتا ہے، عبادت یعنی دعا، دعا کیا ہے اللہ کے رسول نے بتائی، الدعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ کس کے سیغے میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت اللہ کے رسول نے ہم کو بتائی کہ عبادت کیا ہے، کہ اللہ کو پکارا جائے۔ تو اللہ کو جب پکارا جائے گا تو مدد کے لیے نہیں آئے گا، وہ غیبی مدد کرے گا۔ نہ ہی میں نے مثال شروع میں 2 بار دے چکا، تیسری بار دے رہا ہوں کہ ابابیل کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا وہ مدد جو نا اللہ تعالیٰ خود کرنے نہیں آیا، ابابیل کو بھیجا، یہ غیبی مدد تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب آئے دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال آپ کا اس طرح تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسیہ و بخاری شریف میں بھی حدیث ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، ہاں بولو۔ یہ جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں یہ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے جو مشکات کی آپ نے بتائی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو نوافل اور فرائض کے ذریعے دونوں میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر آپ نے مراد لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اکرام کا ہاتھ بن جاتا ہے نا۔ ابھی تو خود کہہ رہے تھے کہ متشابہات میں سے ہے یہ آیت، پھر اس کے بعد خود تشریح کر رہے ہیں حدیث سے۔ عرض ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا، اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ اللہ واقع میں ہی ان کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، جب وہ نفل اور فرائض کے ذریعے عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ولی یا اولیاء اکرام، تو جو ہاتھ سے وہ گناہ نہیں کرنے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جائے گا، یعنی اس کو روک لے گا، کیونکہ اللہ کی صفات نہیں ہے کہ کسی سے گناہ کرا لے۔ جب اللہ کسی چیز کی صفات بن جاتا ہے تو وہ پیر جو گناہ کی طرف نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا پیر بن جاتا ہے۔ وہ زبان کو نہیں کھول سکتا، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، یعنی گناہ نہیں ہونے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کس کے ذریعے؟ نفل اور نماز۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے یہاں پر تو بعد وفات اولیاء اکرام عبادت نہیں کرتے، عبادت منسوخ ہو جاتی ہے جب کوئی بندہ مر جاتا ہے۔ تو یہاں سے تو حدیث سے یہ پتہ چلے کہ زندگی میں ہے کہ اولیاء اکرام جب عبادت کرتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ میٹر کرتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بعد وفات تو آپ کے یہاں پہ عبادت نہیں ہوتی۔ کیا آپ کے یہاں پر مرنے کے بعد بھی عبادت کرتے ہیں آپ یا آپ کے اولیاء اکرام؟ تو اس کی دلیل آپ کو دینی پڑے گی قرآن کریم سے یا احادیث صحیحہ سے۔ ہو گیا آپ کا؟ ہیلو، ہاں بھائی ہو گیا آپ کا؟ سب سے پہلی بات تو آپ نے بولا، میں نے جو مشکات شریف کی حدیث پیش کرا بھائی کے ساتھ کہ اللہ ہاتھ بن جاتا پیر بن جاتا ہے، تو میں نے اپنے پہ بولا کہ اللہ ہاتھ کس طرح بنتا پیر کس طرح بنتا، میں نے تشریح کرا، تو یہ ان کا آپ کی طرف آیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، آپ نے پھر دعا کا لفظ استعمال کرا، جیسا کہ قرآن میں بہت ساری جگہ دعا کا لفظ آیا، اور غیب کا بھی جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا کہ اس سے مراد غیب میں اگر اللہ مدد کرتا ہے تو کہیں تو آیا ہوں گا نا، کیونکہ میرے علم میں تو بات صحیح ہے۔ جیسے تو میں ریگولر ہر روز رات کے 12 بجے تک میں PDF کی بکس نئے کتاب نکالتے رہتا ہوں، تو میرے علم میں تو بعد میں رات کے علم میں آئی ہوئی کہ اللہ غیب میں مدد کرتا ہے، اس دعا کے لفظ لے کے اس سے دعا مراد جو آپ نے دعا وہ ترمذی کے حدیث سے جو آپ نے صرف آجا کی طرف آپ نے اس کو منسوخ کیا، اور اس سے آپ نے یہ بولا کہ اللہ غیر میں مدد کرتا ہے، اس کا جواب آپ نے مجھے ابھی تک نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، اگر کہیں آیا ہوں گا کہ اس سے مراد اللہ غیر میں مدد کرتا ہے تو دے دو آپ، میری اصلاح ہو جائے گی۔ اور دوسری بات، آپ میں نے جو مشکات حدیث دیا آپ کو کے ساتھ، تو آپ نے بولا اس سے کہ لاسٹ میں کیا بولا آپ نے کہ عبادت اولیاء اللہ کیا وفات کے بعد، ایک بار وہ اپنے الفاظ میں دہراؤ گے؟ آپ کے یہاں پر مشہور ہے کہ عبادت مرنے کے بعد نہیں ہوتی، زندگی میں عبادت ہوتی۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اولیاء اکرام زندگی میں نماز پڑھ رہے ہیں تب اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ پیر بنتا ہے۔ میرے وہاں مطلب میں نے کوئی کتاب نہیں کی یا میرے علم میں کوئی کتاب نہیں کی؟ نہیں، آپ جو اپنا وکیل بن کے آئے ہیں نا اپنی جماعت کا، حنفیت کا، بریلویت کا، جو بھی ہو آپ کے یہاں مشہور ہے، کیا آپ کے یہاں پر مرنے کے بعد بھی کوئی عبادت کرتا ہے کیا؟ میں نے تو ظاہر ایک بار میری بات سنو، میں نے شروع سے اپنی 3 بار بات ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور تینوں کی بات اپنی ہے نا ابھی 32 منٹ 55 سیکنڈ، تینوں کی بات اپنی ہے نا آدھے گھنٹے کی خریدی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس میں کہیں پہ بھی میں نے بعض وفات اور وفات کی ذکر ہی نہیں کرا، اگر ذکر کروں گا تو یہاں پر میں شکست لکھ دوں گا اپنی، اور آج سے نا ڈبیٹ بھی بند کر دوں گا، ٹھیک ہے، اگر آپ نے مجھے بتا دیا تو یہ 3 ریکارڈنگ ہے۔ میں نے وفات اور بعض وفات کا ذکر نہیں کیا، میں نے صرف شروع میں جب کسی سے بات کر رہا تھا میری اسٹڈی میں چھوٹی ہے کہ نیک لوگوں سے مدد مانگنا جائے گی، رکنا ذرا پیٹرول کے اندر تو وہ نہیں ہے نیک لوگ، میں نے اسٹڈی میں نیک لوگ کا استعمال کرتا، بعض وفات یا وفات استعمال نہیں کرتا، جیسے آپ کے قابل بھائی سے میری بات ہوئی تھی کال کر کے بھاگ گیا۔ تو تیسری بات، آپ نے دعا کا لفظ وہاں پہ استعمال کرا کہ اس سے مراد غیب ہے، تو اس کا آپ نے جواب ابھی تک نہیں دیا، اس کا جواب دے دیا۔ اور دوسری بات، میں آپ کی حدیث کی تھوڑی بہت تشریح میں کر دیتا ہوں، مشکات کی، جب اللہ کسی کا ہاتھ پیر بن جاتا ہے تو وہاں پہ ہم رحمت، فضل، افضل یہ سب مراد لیں گے وہاں پہ، کیونکہ اللہ وہاں پر رحمت کر رہا ہے۔ جب اللہ وہاں پر ان کا ہاتھ تو ان کی رحمت بن جاتا ہے تو کیا بعض وفات کے بعد اللہ کی رحمت بھی مر جاتی ہے؟ اگر اللہ کی رحمت مر جاتی ہے اور اللہ بعض وفات ان اولیاء اکرام سے وہ طاقت چھین لیتا ہے، بھائی میں نے تمہیں ظاہری طور پر جب تم حیات تھے تو میں تمہارا ہاتھ پیر بن گیا تھا، تمہارے پر میں نے
फजीलत दी थी, फजल करा था, रहमत बन गया था, बाद में भी छीन रहा हो, तो इसकी दलील आपको देनी पड़ेगी। बोलिए आप। जी, सबसे पहले तो आपसे 2 सवाल करूंगा जिसका आपको जवाब देना पड़ेगा अभी। सबसे पहला सवाल है कि सहाबा इकराम एक थे सहाबी थे जिनकी पिंडली टूट गई थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पिंडली को जोड़ दिया और पिंडली पहले की तरह हो गई। सवाल ये है कि जब किसी बरेलवी की पिंडली टूट जाती है, क्या वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जाकर ये पिंडली को जुड़वाता है या फिर किसी सिटी हॉस्पिटल में जाकर उस हड्डी को जुड़वाता है? तो बंदा कहेगा नहीं पागल इंसान, हम तो डॉक्टर के पास जाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जोड़ सकते हैं, वो तो गैब में है। हम कहते हैं भाई तुम्हारा तो ये है ही नहीं बाद वफात का और जिंदगी का, आप तो कहते हैं कि हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है, वफात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके यहाँ पर ऐसे ही हैं, तो हम कहते हैं बाद वफात भी आप डॉक्टर के पास ना जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जाए और पिंडी जुड़वा ले। मैं अल्लाह की कसम खा कबर मुबारक बोले, वो आम कबर नहीं है जैसा आपके अलबानी लिख के गया मनुष्य में, वो कबर मुबारक लगाए ना भाई। नबी अल्लाह ताला के बाद सबसे आला मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो जरा अदब के दायरे में इस्तेमाल करें, कबर मुबारक लगाए। मैं अगर इसी पे रहेंगे ना तो मैं सहाबा इकराम, मुहद्दिसीन और खुद अल्लाह तबारक व तआला से साबित करूंगा। मुहद्दिसीन सहाबा इकराम को छोड़े, मोहब्बत जो होती है क्या वो अपने जज्बात से रिलेटेड होती है, ठीक है। हर एक का जो ज़ौक़ होता है मोहब्बत का वो अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। अब आपका ज़ौक़ अलग है, मैं हर चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ के आगे मैं मुबारक लगाता हूँ, तो ये मेरा ज़ौक़ है। अब मैं यहाँ पे मुहद्दिसीन को साहबा को नहीं लूँगा, उन्होंने नहीं लगाया। साहबा इकराम तो यहाँ तक करके मेरे सुनम जब अपना वजू मुबारक जब पानी दे जाता था तो वो पी लिया करते थे। तो मैं आपसे ये पूछूंगा अभी उन्होंने किस आयत से मसला निकाला तो आपकी पूरी बरेलवी जमात जवाब नहीं दे पाएगी। चलिए ठीक है, आप अदब के बारे में ऐसा इस्तेमाल करें, बोलिए। आपकी जुबान तो खुद लड़खड़ा रही है, बरेलवी जमात छोड़िए, ये कहिए कि अहले हदीस जमात जवाब नहीं दे पाएगी, आपकी जबान लड़खड़ा गई। जवाब आपका दे देता हूँ, फिर भी मैं क्या, मैं तो एक अदना सा एक इंसान हूँ, मुस्लिम छोटा सा, मैं आपकी बात का कुरान हदीस से जवाब दे देता हूँ। चलिए वो अब आपने घुमाई दी है, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो कहने लगे कि जो ये कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पता है, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मेरे बीच में ना बोले। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने की अपनी जाती मोहब्बत थी, वहाँ पर आयत मबहस ना करें तो हाँ बोले। चलिए सुन रही है आवाम, सुन रही है कौन भाग रहा है, ठीक है। मेरी बात सुन लीजिए, हजरत उमर ने वहाँ पे अपनी मोहब्बत दिखाई थी कि जो कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पागा उसकी गर्दन को उड़ा दूंगा, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान की आयत पेश की और क्या कहा कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है तो वो जान लो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ गई। फिर उन्होंने कुरान की आयत पेश की सूरह इमरान की कि अल्लाह ताला जिसमें फरमाता है कि ए नबी आपसे पहले जितने भी रसूल आए सबको मौत आनी है और आपको भी मौत आएगी, तो क्या ये उल्टे कदम फिर जाएंगे? अल्लाह ताला ने नबी के लिए मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्या अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले आप हो गए? लेकिन अल्लाह ताला भी फिर भी वहाँ पे मौत खा ली, ये भी नहीं कह रहा वफात, क्योंकि वफात भी अरबी लफ्ज़ है, विसाल भी अरबी लफ्ज़ है, वहाँ पे अल्लाह ताला ने मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अल्लाह ताला को मोहब्बत नहीं थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और दूसरी सहाबा इकराम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कितना जुमला ये कहा कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है, तो क्या सहाबा इकराम नबी की इबादत करते थे? नहीं करते थे, लेकिन तौहीद को साबित करने के लिए उन्होंने ये जो जुमला बोला था ये सिर्फ तौहीद को साबित करने के लिए बोला था, सख्त, तो मैंने भी सख्त इस्तेमाल किया था। अब दूसरा सवाल कि सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वुजू को अपने वुजू के पानी को बचे हुए अपने चेहरे पे फेरा, बल्कि हम कहते हैं बलगम को भी अपने चेहरे पे मला था। लेकिन आप जानते नहीं है, थोड़ा हदीस पढ़ लीजिए कि जिस चीज़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते हैं तो वो सुन्नत तकरीरी हो जाता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ को देख लेते हैं और उस पर खामोश हो जाते हैं ना तो वो सुन्नत तकरीरी बन जाता है। इसकी मिसाल हम सैकड़ों दे सकते हैं, खैर उसकी तरफ नहीं है। सवाल ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात और ज़िंदगी में आप फ़र्क नहीं करते, तो अपनी पिंडली टूट जाती है तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? सहाबी तो नबी के पास गए थे, आप नबी की कब्र पर जाके क्यों नहीं जुड़वाते? तो आप तो खुद फ़र्क कर रहे हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें हयात में और उसमें ज़िंदगी में। अब आपसे सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि गैब, ये मैं बीच में ला ही नहीं रहा, मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मदद करते हैं? क्या कभी ज़िंदगी में आपकी ज़ाहिरी मदद की है उन्होंने? पहला सवाल का जवाब दे दीजिए। हो गया?
اب مجھے بس یہ جواب دے دیجیے، پھر آگے کنٹینیو کرتا ہوں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری آپ کی مدد کی ہے؟ ہو گیا کیا بولا میں نے؟ چلو نہیں دے دیتے تو میں خود دے دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی کبھی بھی ظاہری مدد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی وہ آ سکتے ہیں. تو جب وہ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری مدد کرتے ہیں تو کیا وہ ظاہری کرتے ہیں غیبی؟ یعنی آپ ایک مخلوق یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی مدد کے قائل ہیں، اللہ کو غیبی مدد کے قائل نہیں ہے. استغفر اللہ. ہو گیا؟ ہاں ہو گیا. بول دلیل دیجیے اب مجھے. ارے اتنا گھبرا کیوں رہا ہے؟ میں کیوں گھبراؤں گا؟ الحمدللہ. بولیں. ہاں تو سب سے پہلے بات ہم اسٹارٹنگ شروع کرتے جیسے اپنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کا یہ بھی جواب دیا تھا. تو سب سے پہلی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بولے تھے کہ میں گردن کاٹ دوں گا، تو وہ ان کی اپنی ذاتی محبت تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایسے الفاظ استعمال کرے. دوسری بات آپ نے بولا کہ لاسٹ میں آپ نے کیا بولا تھا؟ کیا لاسٹ میں آپ نے کیا بولا تھا؟ ہاں میں نے کہا زندگی اور حیات میں وفات میں آپ فرق نہیں کرتے تو اپنی پنڈلی جڑواؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ. چلے تو آپ نے میرا ابھی تک اور پانچویں بات میں اپنے سوال کو دوہرا رہا ہوں. وہ جو آپ نے بولا دعا عبادت ہے اور سورہ فاتحہ کی آپ نے تلاوت کری آیت کہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس سے مراد گئے. تو پانچویں بار اب دوہرا رہا ہوں میں کہ کون سے حدیث میں آیا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ غیر میں مدد کرتا ہے. تو قیامت تک آپ کے ٹائم میں اس کا جواب دے دینا، الحمدللہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. دوسری بار آپ نے بولا کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو تم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے چلے جاؤ. تو ایمان تو اس کا جواب دے دیتا ہوں میں. ویسے تو بہت سارے دلیل ہیں میرے پاس. اس میں دلیل ہے کہ آپ کا جنازہ نکل جائے گا اور کفن پھٹ بھی جائے گا اور اللہ سے بدبو شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 844 ہجری اور ان کی وفات ہے 914 کچھ ہجری ان کی. تو انہوں کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا جا سکتا ہے. اور انہوں اپنی وفاء الوفا 4 جلدوں کی کتاب ہے، تو اس میں جلد نمبر 4 میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس آیا اور کہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں بہت بھوکا ہوں اور میں بہت بھوکا ہوں، میری مدد کرے، مجھے کھانا چاہیے. تو جب وہ شخص جا کر سو گئے تو ان کو ایک لڑکی آئی اور ٹھوکر مار کے ان کی جگایا. ٹھوکر مار کے جگایا. اس نے کہا کہ چلو، اور ان کے پیچھے چلے ان کے گھر تک. جب ان کے گھر تک گئے تو انہوں نے ان کے پاس کھانا رکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے نانا نے کہا ہے تمہیں کھلانے کے لیے. ٹھیک ہے. امام سمودی المتوفا 844 ہجری الوفا الوفا جلد نمبر 4 میں یہ واقعہ لکھتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا وہ لڑکی نے کہ جب بھی تمہیں بھوک لگے تو یہاں آ جانا کرو، یہ میرے نانا کا حکم ہے. تو آپ کا باطل عقیدہ سے دور ہو گیا. ویسے تو یہ بات نہ کرے آپ، میرے پاس ہزاروں اسٹینپس پڑے ہیں جو آپ نہیں مانو گے کہ یہ بولے گے کہ مجھے حدیث سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ. تو پھر آپ کو امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ بھی فتویٰ لگانا پڑے گا مشرک کا، معوذ باللہ من ذالک. امام محدث حدیث یہ بھی فتویٰ لگانا پڑے گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلی میں فتویٰ لگا دینے گا. بہجت الاسرار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی حاجت ہوئی تو تم میرا وسیلہ لو اللہ سے، تو ان پہ بھی فتویٰ لگانا پڑے گا. تو اتنے سارے محدث ہیں تو ان پہ فتویٰ لگانا پڑے گا. اور دوسری بات آپ نے لاسٹ میں کیا بولا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ کیا مدد کرتے؟ ایک بار وہ اپنے الفاظ پھر سے دہرانا. میرا سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ہماری ظاہری مدد کرنے آتے ہیں؟ تو آپ کہو گے نہیں ظاہری نہیں، وہ غیبی یا روحانی مدد کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں جب آپ رسول اللہ کے لیے غیبی روحانی مدد کے قائل ہیں تو اللہ کا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ظاہری آئے گا غیبی کرے گا؟ ظاہر ہے غیبی کرے گا. تو ایک مخلوق کے لیے غیبی مان رہے ہیں، اللہ کے لیے غیبی نہیں مان رہے. تو میں نے کیا بولا آپ کو کیا وہ غیبی مدد کرتے یعنی ظاہری کرتے ہیں؟ نہیں، میں مطلب اللہ ظاہری کرتا ہوں. لکھتا ہے کہ مجھے پانی پلیں گا، ایسی بات ہوئی. میں پانی مانگ رہا ہوں کسی سے، مجھے پانی پلاؤ. اب مجھے پانی نہیں دے رہا، میں نے کہا یا اللہ مجھے تو پانی پلا. تو اللہ اوپر سے بات نہیں پوچھے گا، نیچے آئے گا اللہ پانی پلانے. جی اب میں بولوں، ہو گئی آپ کی بات؟ ہاں بولے. ہاں بولے. سب سے پہلی بات تو میرے دو سوال کے جواب یہ نہیں آئے کہ اگر آپ وفات میں اور زندگی میں فرق نہیں کرتے تو اپنی ٹوٹی ہڈیوں کو لے جا کے ہاسپٹل میں کیوں جاتے ہو؟ صحابہ کرام تو نبی کے پاس جایا کرتے تھے ہڈیوں کو جڑوانے. پہلا سوال. پھر آپ کیوں جاتے ہو ہاسپٹل کے اندر؟
दूसरा सवाल का भी जवाब नहीं आया। तीसरे जो आपने कहा कि मेरा जनाजा निकल जाएगा, मेरी हड्डियों में बदबू आने लगेगी। हदाई के बख्शिश में इमाम अहमद रजा खान खुद कहता है कि हम खाक में मिल चुके हैं, कब से निकला ना गुबार मेरे जी से। तो इमाम अहमद रजा खान तो खुद कहता है कि मरने के बाद हम खाक में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। ये तो होकर रहेगा, फितरी चीज है कि आपकी भी जिस्म बदबू मारेगा, हमारा भी जिस्म बदबू मारेगा, सिवाय अंबिया इकराम और शुहदा इकराम के, जिसकी दलील कुरान हदीस में है कि उनके जिस्मों को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखता है। तो ये तो फितरी है, आपकी भी बदबू आएगी, मेरे भी आएगी, जनाजा आपका भी निकलेगा, मेरा भी निकलेगा। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। आंदलूसी, इमाम आंदलूसी जो आपने फरमाया, वफाउल वफा जरा कौन से मेरे भाई, कौन से समूदी, इमाम समूदी, ठीक है अरे मेरे भाई इमाम तमहूदी छोड़िए, वफाउल वफा इब्न जोजी की लिखी है, मुझे न सिखाएं, ठीक है। अभी नहीं अभी बात सुने, 500 हिजरी के, 544 हिजरी के, और ये 844 हिजरी के है बेवकूफ। इनकी कौन सी किताब है? किताब पढ़ा कर, वफाउल वफा 4 जिल्दों की किताब है इनकी, उर्दू का अरे वो सुनिए अभी मैं सनद पे बात करूंगा, अभी रुक तो जाइए मेरे भैया, सनद पे बात होगी, अभी रुकिए, इतना जज्बात में ना आए। इमाम इब्ने जोजी की भी वफाउल वफा है, ठीक है, तो इसलिए मैं मिस्टेक खा गया, इसलिए तो मैं बोला ना वो आगे के, ये थोड़े पीछे के। हाँ चलिए सुनिए, अब आपने अरे भाई वफाउल वफा किसकी है तो बताएं, इब्ने जोजी की है, कौन से है इनकी? तो जब मैंने तुम्हें बोला कि वो 844 हिजरी के, तुम वही समझ जाना चाहिए इतना, और उनसे पहले के है ना, तुम्हें यहाँ क्यों नहीं समझा? हाँ ठीक है, अब ये जो आप वाक़या बता रहे हैं मुझे, ये जमहूर मुहद्दिसीन ने इस वाक़ये को मौजू कहा है, जिसकी दलील मैं आपको, हाँ मैं बताऊंगा ना, जिसकी दलील मैं आपको स्कैन पेज के साथ पढ़ के सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। ये मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ हदीस मौजू है, मैं कहता हूँ, क्योंकि जब जरा कर देते मुहद्दिसीन किसी रावी पर, तो मुहद्दिसीन के नज़दीक बहुत ही सख्त ज़ईफ़ होती है, जिसको मौजू कहते हैं। आपसे सवाल तो ये है कि अपना अकीदा आप किससे बना रहे हैं? मौजू हदीस से, जबकि हम कहते हैं मुतवातिर हदीस से भी वो बनता है अकीदा, और खबर वाहिद से भी अकीदा बनता है। तो आपने मुझे मौजू हदीस पेश की वफाउल वफा से, इस पे हदीस पे भी आपका अमल नहीं है, चलो मान लो एक वक्त के लिए सही मान लें। तो मेरा तो वही सवाल है कि जब आपको खाने की ज़रूरत पड़ती है तो अपनी अम्मा से क्यों कहते हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाजत रवाई करें, मुश्किल कुशाई उनसे ही करें। जब भी आप सोएंगे तो आपको वो खाना मिल जाएगा इंशाल्लाह, वरना तो भूखे मर जाना इंशाल्लाह, शहीद के दर्जा मिलेगा आपको इंशाल्लाह। अब जवाब आपसे वही है मेरा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और हयात वफात में आप फ़र्क नहीं कर रहे, फिर अपनी हड्डियों को लेके आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर क्यों नहीं जाते? इसका सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया है। और एक मिसाल आपने दी कि मैं किसी से पानी मांग रहा हूँ, तो अल्लाह तुम कह रहे हो कि अल्लाह से मदद मांगो, तो अल्लाह ताला हमें पानी पिलाना आएगा? मेरे भाई अल्लाह ताला पानी पिलाने नहीं आएगा। इसकी मिसाल 4 बार दे सको, चौथी बार अब दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने अबाबील को भेजा था, किसी के जरिए वो मदद करता है, ना कि खुद आता है। और दूसरी बात, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि बतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वतावनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के काम में एक दूसरे की मदद करो। तो वो बंदा अगर परहेजगार होगा तो वो तो पानी पिलाएगा कुरान की आयत के जरिए, तो अल्लाह ताला ने का हुक्म दिया है ना, अल्लाह तो खुद नहीं आएगा। उस बंदे ने मदद की तो गोया कुरान की आयत पे अमल किया उसने। हो गया? हाँ, मौजू हदीस है, इसकी सनद पढ़ के सुना दीजिएगा, अभी बता दूंगा कौन सा रावी इसमें मजहूल है। पहले मेरी बात सुन लो। अपने वो मैं सूरह माइदा आयत नंबर कितना बोला आपने? 3 बोला ना आपने? चलो ठीक है, मैं इसी से स्टार्ट कर लेता हूँ आपको। मैंने तो आपकी पूरी वादियत सवाल में टिक नहीं पाएगी यार। वैसे तो 6 बार सवाल देता हूँ मैं, अभी तक आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया है कि उस दुआ मुराद, और हम सिर्फ तुझी से मदद मांगते उससे मुराद गैब है, ठीक है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए कि इससे मुराद गैब है, ये अल्लाह ने खुद फरमाया कि मैं गैब में मदद करता हूँ। ये आपकी वहाबी जमात को चैलेंज है। और दूसरा सवाल, आपने सूरह माइदा की कौन सी आयत की? सूरह माइदा की कौन सी आयत पढ़ा आपने? नेक कामों में एक दूसरे की मदद करो। 3 तो ये भी तो आपके के खिलाफ जा रही है ना फिर, क्योंकि नेक, हाँ बताता हूँ मैं खुद अभी बता देता हूँ आपको, ऐसे अल्फाज बताऊंगा कभी सुने भी नहीं आप। एक नेक कामों में एक दूसरे की मदद करो, ठीक है। तो नेक काम तो बाद वफात से भी होते हैं और वफात से भी होते हैं, जो कि अल्लाह ने वहाँ पे सिर्फ कैद लगाई है कि तुम नेक काम सिर्फ ज़ाहिरी दुनिया में करो, बाद वफात मत करो। इसका जवाब आपने मुझे दे देना। दूसरी दलील आपके छाती पे पड़ गई, ठीक है।
اور تیسری بات آپ نے کہا کہ وہ موضوع وہ حدیث کیا ہے؟ موضوع حدیث ہے. ہاں تو میں نے جو آپ کو امام سنا دینا. ارے میری بات تو سنی نا. میں نے امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ کے جو میں نے آپ کو واقعہ پیش کرا اندر ہے نا کم سے کم 18 واقعات لکھے ہوئے, ٹھیک ہے. تو اس میں سے آپ نے پہلے بنا جانے پہچانے اپنی کون سی حدیث کو موضوع کہہ دیا, تو پہلے آپ مجھے اس کی دلیل. بھیا جو آپ عورت والی بتا رہے ہیں ٹھوکر ماری تھی وہی حدیث کا بتایا میں نے. پہلے وہ حدیث کو پیش کرے نا. یہ 18 واقعات کا آپ یہی ثابت کر سکتے کہ یہ 18 جگہ آئے ہیں ایک ہی سند کے ساتھ. میں نے 18 جگہ بولا, میں نے اندر واقعات 18 بولا میں نے. تو واقعہ بغیر سند کا آئے گا کیا؟ واقعے میں سند ہوگی نا جبھی تو وہ واقعہ آئے گا. ارے واقعات سند تو سند پڑھنے سے کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ سند پڑھ کے سنائے نا, میں بتا رہا ہوں کون سی راوی ہے اس میں. یہ اردو ترجمہ ہے مترجم. اچھا اردو ترجمہ پڑھ کے سنا رہے ہیں, عربی میں پڑھائے نا, سند تو عربی میں ہوگی. اچھا پہلے آپ مجھے آپ نے جو بولا موضوع ہے تو پہلے مجھے آپ اسکرین شاٹ بتائیں پہلے آپ. ہاں تو سند پیش کریں, مدعی پر لازم ہوتا ہے وہ اپنے دعوے پہ دلیل پیش کرتا ہے تو سند پیش کریں, میں بتاؤں گا. میرے بھائی پہلے میری بات سنیے. میرے بھائی سنیے, دوسرے واضح طرح نہ کرے, آپ نے بول دیجیے پہلے. سب سے پہلی بات میں نے آپ کو امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پیش کرا, ٹھیک ہے. وفا الوفا جلد نمبر 4 کا. تو آپ نے بولا کہ وہ موضوع ہے. تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے موضوع اس کو کس بنیاد پہ بولا؟ کہ میں جو واقعہ بول رہا ہوں اور آپ جسے موضوع قرار دے رہے ہو محدثین کے بات تو وہ دونوں ایک ہی ہے. تو سب سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو کیا کرتا ہوں, یہ واقعہ سنا دیتا ہوں امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو آپ کا کام تھا پہلے مجھے موضوع بولنے سے پہلے وہ اسکرین شاٹ مجھے بھیجو. آپ کا بھی کام تھا کہ حدیث عبارت پڑھنے سے پہلے اس کی سند پیش کرو. ارے میں ایک بات بتاتا ہوں تم آپ کو, ہر چیز میں سند نہیں ہوتی میرے بھائی. اگر ہوتی ہوئی تو پھر آپ مجھے اس کو دلیل پیش کریں. سب سے پہلی بات, اگر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اگر میں مدینے میں رہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں مدینے میں رہ رہا ہوں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. میں مدینے میں رہ رہا ہوں اور میں ایک عالم فاضل ہوں, میرا علم کے مقابلے میں بہت بڑا درجہ ہے, اور میں رہ رہا ہوں مدینے میں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص آیا مدینے میں اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کھانا چاہیے. اور وہ شخص جا کے سو گیا. اور جو لکھنے والے ہیں جو مصنف, تو انہوں نے یہ واقعہ دیکھے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کیا کرے اپنی کتاب میں درج کر دیے. تو کچھ واقعے ایسے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو بنا تحقیق کرے کہ اس کو موضوع بول دیا. چلو ٹھیک ہے, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اب آپ سن لیجیے میری, بہت بول لیا. میرا بات تو سمجھ گئے نا؟ ہاں میں سمجھ گیا آپ کی بات. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب کوئی مصنف سے ثابت ہو جاتی ہے اس کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو ہے آپ کے جو امام جن کا آپ واقعہ بتا رہے ہیں یہ 700 کچھ ہجری کے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ 844 ہجری کے ہیں, یعنی 90 ہجری کے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اس سے پہلے کے تابعی, اس سے پہلے کے تبع تابعی, اس سے پہلے کے صحابہ, اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور بات آپ جانتے ہیں کہ بات جو ثابت ہوتی ہے اور بات چل رہی ہے عقیدے کی, تو عقیدہ تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے, نہ کہ کسی واقعات سے, نہ کہ کسی تاریخی واقعے سے. تو آپ نے ایک قرآن کی آیت نہیں پڑھی اپنے عقیدے پر, ایک حدیث نہیں پڑھی اپنے عقیدے پر. اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ اس سے پہلے جتنے بھی صحابہ اکرام تھے وہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگتے تھے. لیکن ایک 90 ہجری میں ایک شخص آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ ایک ساتھی آئے, جو بھی آئے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجت روائی کی. تو اس سے پہلے یہ پتہ چلا کہ صحابہ اکرام سے ثابت نہیں تھا, اس لیے یہ نیا واقعہ تو جو آپ نے سنا دیا. صحابہ اکرام سے تو ثابت نہیں ہے, تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میرا 3 بہترین زمانے ہیں, میرا زمانہ صحابہ کا زمانہ, تابعی کا زمانہ. تو مجھے بتا دیجئے ان 3 بہترین کے بعد تو جھوٹ منسوخ ہوگا. تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اس کے بعد جھوٹ آئے گا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ واقعہ جھوٹا ہے. اور دوسری بات, آپ نے جو کہا کہ سند ہر چیز کے لیے چاہیے,
سند کس کے لیے کہے؟ اس کی دلیل دے جو امام مسلم اپنے صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بغیر سند کے کوئی بات نہیں دین اسلام کے اندر قبول ہی نہیں کرتے، کیونکہ اگر کوئی بغیر سند کے بعد بنائے گا تو جو چاہے وہ بناتا رہے، جب تک کہ سند پیش نہ کرے اس کی بات اسلام میں قبول ہی نہیں ہے۔ تو میں نے دلیل دے دی اپنے دعوے پہ، آپ ایک قرآن کی آیت پڑھ کے دکھائیں، مجھے واقعات نہ سنائیں، قرآن کی آیت یا حدیث۔ ابھی تم سب پھنس گئے بھائی میرے ساتھ، اب میں تمہیں ویسا پھنس بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب سن لے میری بات۔ سب سے پہلی بات تم نے مجھے سر میں کیا بولا تھا کہ اگر تمہاری پنڈلی ٹوٹ جائے، اگر تمہیں کچھ حاجت کی ضرورت پڑے تو کہاں جاؤ تم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک۔ الحمدللہ اگر مجھے مل گیا تو میں تو وہاں پہ لنگے پیر جاؤں گا، اور لنگے پیر رکھنے کے بھی میں سمجھوں گا میرے اوپر کہیں اللہ عذاب نہ گزارے کہ ہو سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں لنگڑے ہو کے جانا، ننگے پیر کی جاؤ گے پنڈلی نہیں عقیدہ میری محبت سنو نا، اگر اللہ نے بلا بھی دیا وہاں پہ تو ہم بھی وہاں پہ لنگے پیر جائیں گے۔ کیا پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک یہاں پر پڑی ہو اور ہمارا ناپاک پیر رکھ رہے ہو۔ اچھا پھر تو یہ خلاف ہے، پھر تو یہ خلاف ہے آپ کی حدیث کے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے کہ جب بندے کو دفنایا جاتا ہے تو بندہ اس کے جوتے کی آہٹ بھی سنتا ہے، پتہ چلا کہ جوتی بھی پہن کے جانا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں جوتی اتار کے جاؤں گا قبرستان میں، تو میں نے قبرستان بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین قبریں نہیں ہیں وہاں، وہ تین قبریں نہیں ہیں وہاں پہ، ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تین قبریں نہیں ہیں؟ تو اس کے ادوار کون سی خبریں ہیں؟ اس کے ادوار کون سی خبریں ہیں؟ ہاں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دفنایا گیا ہوگا کہ جوتوں کی آہٹ سنی ہوگی؟ نہیں، یہ حکم نبی پاتا ہے نہیں؟ ہاں مطلب جوتے پہن کر جانا چاہیے قبرستان میں۔ ہاں اس سے دلیل مل رہی ہے، آپ کہہ رہے ننگے پیر جاؤں گا، نئے پہننے والے کیا حکم لگے گا؟ کوئی نہیں لگے گا، سنت کے خلاف کرے گا وہ بندہ۔ نہیں ارے نئے پہننے والے پہ حکم لگے گا نا، سنت ہے۔ ہاں تو کہہ تو رہا ہوں میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قبرستان میں جوتے پہن کے جاؤ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جاؤں گا میں جوتے پہن کے اتار کے جاؤں گا، تو کیا ہوا؟ تو خلاف کر رہے ہو نا۔ میری بات تو سن نہ بھاگیں، آپ سوال کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ چلے تو تم نے سب سے پہلے بولا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، امام رحمۃ اللہ علیہ قول پیش کرے، تو قول کی تو صنعت ہوگی نا۔ عبداللہ بن مبارک کی میرے پہ سند ہے پوری، صحیح مسلم کے مقدمے میں۔ ہاں ہے نا سند؟ ہاں۔ دوسری بات آپ نے بولا کہ میرے پہ پیر ٹوٹ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جاؤ اور وہاں پہ اپنا حاجت روائی کر کے ٹھیک کروا دو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل بھی گیا، اللہ نے مجھے وہاں پر بلا بھی دیا اور میں نے یہ واقعہ اپنے پاس لکھ بھی لیا، میں نے کسی سے لکھوا لیا، تو پھر جب یہ میرا واقعہ پڑھیں گے کہ تہران رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجت مانگی اور وہ ٹھیک ہو گئے، تو پھر آپ یہ واقعہ مانو گے؟ کیونکہ آپ کے باپ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے بعد بہت سارے جھوٹ اڑیں گے، جسے آپ نے امام سمودی رحمۃ اللہ دینا تحقیق کرے گے جو جھوٹا الزام لگا دینا وہ دیں گے، تو پھر میری بات کو سچ کون مانے گا؟ اس کا جواب دیں گے۔ دوبارہ سوال کریں، آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی صحیح سے۔ سب سے پہلی بات آپ نے کیا بولا کہ امام سمودی رحمۃ اللہ جو میں نے واقعہ پیش کرا آپ نے، اور آپ نے اسے تسلیم کر لیا کہ وہ بات کا واقعہ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے کہہ دی جائے کہ میرے پاس جھوٹ آئے گا صحابہ کرام کے بعد اور طبی تابعی کے بعد، تابعی کے بعد، ٹھیک ہے؟ آپ نے بولا نا ایسا بولا نا؟ میں نے نہیں، نبی نے بولا۔ ارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے تو بولا نا۔ ہاں میں نے بولا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ واقعہ کو تو آپ نے جھوٹا تسلیم کر لیا معاذ اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے مجھے بولا ہے کہ میں جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پیر توڑ کر وہاں پر دلوا دوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں وہاں پر چل بھی گیا اور میں نے اپنی حاجت بھی مانگی اور میرے پیر میں کچھ موج بھی آ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حال میں کرے اور میرا پیر ٹھیک ہو گیا، اور میں نے وہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھ لیا یا پھر کسی نے وہ واقعہ دیکھا اور وہ واقعہ لکھ لیا، ٹھیک ہے؟ کسی نے ایسا دیکھا کیونکہ میرے ساتھ ہوگا ظاہر سی بات ہے، تو اس نے لکھ لیا واقعہ، بعد میں کسی کو واقعہ سنائے کہ تہران مدینہ شریف گئے تھے، ایسا سب واقعہ ہوا۔ سمجھ گیا میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، حاجت پوری کر دی، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا۔ تو پھر بولیے 2 منٹ اب سمجھ گیا، اذان ہو رہی ہے آپ کی طرف، 1 منٹ خاموش رہیں۔ ابھی کیا ہے
اذان ہونے دے پھر جواب دیتا ہوں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمد علیہ وسلم جی بولو. ہاں بولے. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کی سند میں امام مسلم کا چھوڑے آپ جو میں نے آپ کو میں وہیں آ رہا ہوں امام مسلم کی سند کا واقعہ میں پیش کروں گا. ارے مجھے پتا ہے یار، ان کے مقدمے اسلامی 92 نمبر پہ انہوں نے جو لکھا ہوا ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے، اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ شہران بھائی وہاں پر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس. شہران رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ. ہاں بولے. استغفر اللہ. ابھی جاہل رحمت اللہ کی نہیں ہے کیا میرے اوپر؟ کچھ بھی نہیں ہے کیا؟ پتہ نہیں مجھے. ابھی سنیے، ابھی پتہ ہے کہ لعنت ہے یا رحمت وہ پتہ نہیں مجھے. اب یہ بتائیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ گئے، قبر پہ جانے کے بعد آپ نے حاجت روائی کی کہ میرا پیر جوڑ دیجئے رسول اللہ، میں حاجت روائی کرتا ہوں. تو وہ واقعہ کسی نے درج کر دیا تو واقعہ جھوٹا ہو گیا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. میں نے یہ کب کہا کہ وہ واقعہ جھوٹا ہو گیا؟ میرا تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شہران خان اگر کچھ غلط کام کر رہا ہے، وہ کسی نے لکھ دیا تو وہ غلط تو غلط رہے گا لیکن واقعہ سچا ہو جائے گا. میں نے یہ کہا تھا کہ وہ جو شخص گیا تھا اس نے جو واقعہ کہا تھا، یہ جو حاجت روائی کی تھی، مشکل کشائی کی تھی، وہ جھوٹ پہ مبنی ہے. کیونکہ اس سے پہلے کیا صحابہ اکرام موجود نہیں تھے؟ ان کا عقیدہ کیوں نہیں دکھایا آپ نے؟ صحابہ موجود نہیں تھے، ان کا عقیدہ کیوں نہیں دکھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیوں نہیں دکھایا کہ وہ کسی انبیاء کی قبر پر گئے ہوں یا کسی سے حاجت روائی کی ہو؟ صحابہ اکرام نبی کی قبر پہ گئے ہوں، حاجت روائی کی ہو. تو یعنی صحابہ کو چھوڑ کر آپ نے 400 سال کے فاصلے کے 500 سال کے فاصلے کے بعد پھر ایک نبی صدیق کا واقعہ بتایا. اس سے تو یہ پتہ چلا نا کہ صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے آپ کا عقیدہ، نہ ہی تابعی سے ثابت ہے، نہ ہی نبی سے ثابت ہے. آپ نے ایک قصہ امام سے لے رہے ہیں جو کہ نبی صدی ہجری کا امام ہے، اس سے عقیدہ بنا رہے تھے. اس سے عقیدہ نہیں بنتا، عقیدہ قرآن حدیث سے بنتا ہے. میں نے پھر بھی وہی کہا کہ شہران اگر گیا تو قرآن حدیث کے موافق ہوگا تو اس کی بات مانوں. شہران کی کیوں مانوں؟ شہران میرے لیے دلیل تھوڑی ہے. اسی طریقے سے وہ جو ان کے دور میں وہ شخص گیا تھا، وہ میرے لیے دلیل تھوڑی ہے. میرے لیے دلیل تو قرآن ہے، میرے لیے دلیل تو حدیث ہے. تو حدیث سے دکھا دو، میں واقعات پہ کیوں جاؤں؟ وہ کچھ بھی کرے، وہ کل کو میرے بھائی وہ کچھ بھی کرنے لگے قبر کے پاس جا کے، تو کیا وہاں سے دلیل پکڑ لوں گا میں؟ دلیل تو قرآن حدیث سے پکڑی جائے گی. تو عقیدہ کی بات یہ کہہ دیجیے کہ آپ عقیدے سے ثابت کرتے ہیں، اماموں سے کرتے ہیں، پھر ہم اماموں کا عقیدہ دکھائیں آپ کو کیا کیا عقیدہ ہے. ہو گیا آپ کا؟ ہاں بڑھیا انکل. سب سے پہلی بات تو مطلب آپ نے امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کو جھوٹ تسلیم کیا. پہلے جواب دیں مجھے. آپ بولیں، میرے منہ میں لقمہ نہ ڈالیں. ارے آپ نے بولا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور صحابی بعد میں سارے واقعات جھوٹے، آپ نے یہ بولا. آپ میں کہہ رہا ہوں نا، میرے منہ میں لقمہ نہ ڈالیں. اپنا جواب آپ دیجیے جو میں نے پوچھا ہے. عقیدہ ثابت کریں، قرآن حدیث سے ادھر ادھر نہ بھاگیں. اچھا عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے اور کس سے ہوگا؟ عقیدت کی جمع ہے میرے بھائی. ہے عقیدت کی جمع ہے. اچھا مجھے آپ یہ جواب دے، پہلے میری بات سن پہلے. سب سے پہلے مجھے جواب دے کہ عقیدہ صرف قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے. یہ مجھے آپ کہیں لکھا ہوا ہے کہ مجھے بتا دیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا قرآن میں آیا ہے. اور دوسری بات، میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں گیا مدینہ شریف میں اور میری حاجت پوری ہو گئی. تو پھر آپ نے وہ واقعہ کو تسلیم کیسے کر لیا جبکہ وہ قرآن اور حدیث میں تھا نہیں؟ اور میں ابھی چل رہا 2014 2023 چل رہا ہے 2023 چل رہا 2022 چل رہا تھا. آپ نے 2022 کے بعد تسلیم کیسے کر لیا؟ جواب دینا مختصر بات کر آپ. ٹھیک ہے بھائی، اب میں جواب دیتا ہوں آپ کا. عقیدہ لفظ نکلا ہے عقد سے، جس کے معنی ہوتے ہیں جوڑنا، باندھنا. اور عقیدہ اللہ کے لیے رکھنا ہے ہم کو، اللہ ایک ہے، یہ ہمارا یقین ہے. عقد ہے
جڑ گیا, اسے کوئی توڑ نہیں سکتا, یعنی گانٹھ باندھنے کو کہتے ہیں عقیدہ. اس لیے نکاح میں جو عقد ہوتا ہے یعنی میاں اور بیوی کا رشتہ بندھتا ہے اس کو عقد کہتے ہیں. اب کہہ رہے عقیدت سے نکلا ہے عقیدہ, جاہلانہ سوال, عقیدت سے عقیدہ نہیں نکلا. ارے عقیدت کی جمع, عقیدت کی جمع ہے, میں نے بولا عقیدت کی جمع ہے. یہ شرح عقائد نافسی میں لکھا ہوا ہے پیج نمبر 8 پہ. سن, عقیدت کی جمع نہیں ہے, عقیدے کی جمع پتہ ہے کیا ہے؟ عقائد. عقیدت جو ہے وہ ایک عمل کا نام ہے. جیسے کہ کوئی عمل کر رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ اس عمل پہ میری عقیدت ہے, یعنی میرا نظریہ ہے. عقیدت خود ایک واحد لفظ ہے اور عقائد یہ جمع کا صیغہ ہے. اور عقیدت یعنی ان سے میں اپنے نظریہ رکھتا ہوں یا اپنا خیال رکھتا ہوں, یہ میری عقیدت ہے ان سے, اس کو کہتے ہیں عقیدت. اب آپ نے کہا کہ میرا واقعہ آپ نے تسلیم کیسے کر لیا, تو میں تو سکہ راوی ہوں نا, میں تو راوی سکہ ہوں, میں ضعیف تھوڑی ہوں. تو مجہول ہے, تو مجہول قرآن کے خلاف بولتا قذاب انسان, تو قذاب پہ میں نے فتویٰ لگا دیا, تو ثابت کر دے. تو میں تو سکہ راوی, میں تو قرآن حدیث سے بولتا ہوں. اب تو نے یہ کہا کہ قرآن اور حدیث سے یہ دکھاؤ کہ عقیدہ جو ہے نا قرآن حدیث سے ہی ثابت ہوگا. تو مجھے یہ دکھا دو کہ قرآن حدیث کے علاوہ تمہارے عقیدے کون کون سے ہیں, پھر تو تم باہر ہو جاؤ گے دین اسلام سے. ہو گیا ہو گیا کیا پوچھا میں نے؟ بول تو. ہاں, سب سے پہلی بات تم نے نا میرے مطلب واقعے کو تسلیم کیا جائے تو میں تیرے جیسے وادی کے ساتھ رکھوں گا کیسے وہاں پہ؟ جواب یہ دے پہلے تم مجھے, میں تیرے جیسے منافق کو ساتھ رکھوں گا. اور دوسری بات, میں نے تجھ سے پہلے ایک سوال کرا تھا کہ غیب میں مدد اللہ کرتا ہے, تو نے اس کا بھی جواب مجھے ابھی تک نہیں دیا, یہ دوہرا رہے. اور دوسری بات, ابھی تو نے مجھے 5 دن سے تو بول رہا تھا کہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے, قرآن سے ثابت ہوتا ہے, تو مجھے بھی اس کا جواب دے. عقیدہ قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کہاں پر آیا ہے کہ عقیدہ صرف قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے؟ یہ ایک دلیل تیرے ذمے, اور پہلی کی دلیل تیرے ذمے. اور جو میں نے امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ سنایا تجھے, تو نے اس کو بنا تسلیم کرے کے موضوع بول دیا. یہ دلیل بھی تیرے ذمے. اور دوسری بات, میں نے بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگوں سے مدد مانگنا جائز ہے, میں نے اندر بعض وفات اور وفات کا ذکر نہیں کرے گا. اور تیسری بات, تو نے اندر شرک کا الزام لگایا کس پہ کہ ظاہری طور پہ مدد مانگے تو جائز ہے, اور بعض وفات نیک لوگوں سے مدد مانگے تو شرک ہے. تو نے اس کی بھی دلیل نہیں دیا. میں نے واٹس ایپ پہ تجھے اس کا بھی میں نے میسج کرا تھا. مطلب تیرے ذمہ ابھی 5 دلیل, تیرے کندھے پہ, تیرے گندے شریر پہ 5 دلیل کا بوجھ گر گیا. چل سن لے, قرآن اثر کی نماز کو جانے کا. چل تو نماز پڑھ کے پھر بات کرے نا. نہیں پہلے بات کر مکمل کر. الحمدللہ ریکارڈنگ شیئر ہوگا ذرا آج. بالکل شیئر کریے. تو نے پہلے والی بھی نہیں کی جس میں تیری دھلائی ہوئی تھی. خیر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دھلائی کی تھی تو دھلائی کی, کیا دھلائی کی تھی تیری بات بھی جمع ڈال دینا. پھر ڈر کیوں رہا ہے وہ ریکارڈنگ ڈالنے سے؟ ہاں ڈال دے وہ ریکارڈنگ, اگر میری دھلائی ہوئی ہے اس میں ڈال دیں گے نا. اتنا ٹینشن کیوں لے رہا ہے؟ اب سن, بول دے. قرآن کریم کے اندر تو کہہ رہا ہے کہ عقیدہ یہ دکھا دو. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا قرآن اور صحیح حدیث سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے. شروع سے کہتا آ رہا ہوں, پچھلی ریکارڈنگ میں بھی سن لیے, صرف قرآن کا نام ہی نہیں لیا. میں نے کہا قرآن اور حدیث صحیحہ سے متواترہ سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے. تو نے یہ کہا کہ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ نہیں. میں تو اس کا سوال تو ہمارا ہے نا, ابے جاہل, تو یہ بتا کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ جس چیز سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے اس کی دلیل دے. ہم تو اجماع سے کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ قرآن حدیث کے علاوہ کسی سے عقیدہ نہیں لیا جائے گا. اگر لیا جاتا تو سب کے الگ الگ فہم ہے. بہت سے میں اختلاف ہے کہ قرآن مخلوق ہے, بہت سے میں اختلاف ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. تو عقیدہ کس سے لے گا؟ قرآن سے لے گا یا پھر اختلاف سے لے گا؟ ہم کہتے ہیں اس چیز پہ اجماع ہے کہ قرآن اور حدیث سے عقیدہ بنایا جاتا, کسی اور شے سے عقیدہ نہیں بنایا جاتا. اور یہ سن لیجئے, اجماع کی دلیل قرآن سے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 سے ہے, اور اجماع کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مستدرک الحاکم حدیث نمبر 399 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی, یعنی امت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے متشابہات میں سے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ میں نے ثابت کر دیا قرآن حدیث سے عقیدہ بنتا. تو یہ ثابت کر کے قرآن حدیث کے علاوہ کسی اور سے عقیدہ بنایا جا سکتا ہے جس میں اختلاف ہو, تو میں مانوں تجھے. ہو گیا ذرا. ہاں کوئی بات نہیں. چلیے, وہاں کی مسجد ہے یہاں پہ دیوبندی ہوئی کی. ویسے تو میں ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو سب سے پہلی بات, انہوں نے 2-3 باتیں کرا اور تو بات کرا لیکن دلیل نہیں دے رہا. میں نے تیرا سوال کروں گا کہ قرآن اور حدیث سے عقیدہ بنایا جاتا ہے, اس کے علاوہ جو عقیدہ بنایا وہ رہ دے. تو اس کا جواب مجھے دے دے کہ کہیں پر ایسا آیا ہے کہ
عقیدہ صرف اس سے بنتا ہے تو اس کی دلیل تیرا ذمہ داری، کیونکہ مجھے ایک نا دعویٰ تو کر رہا نا، میں تو بھی دعویٰ کر رہا، کیونکہ ہر جگہ دعویٰ تیرا ہے کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا صرف، یہ دعویٰ تیرا، کیونکہ میرا اختلاف اس میں ہے، ٹھیک ہے، صرف تیرا، تو اس کی دلیل تو دیں گا، اختلاف تو کر رہا دلیل تو دے گا، ٹھیک ہے، اور عقیدہ قرآن حدیث سے ثابت ہوتا یہ کہیں آیا ہے کہ اس کی دلیل تو دے گا، اور غیر میں مدد اس کی دلیل تو دے گا، دعوے تو کر رہا نا۔ اور چوتھی بات تو نے لاسٹ میں کیا بولا بھائی رضا بھائی؟ ہیلو ہاں بولنا رضا، لاسٹ میں کیا بولا تم نے؟ میں نے تجھ سے یہ کہا کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور سے بھی عقیدہ بنتا ہے۔ نہیں، ارے دلیل میں تجھ سے مانگ رہا اور تو الٹا مجھ سے سوال کر رہا، تم نے کیا بولا قرآن اور حدیث سے عقیدہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں تجھے سمپل سا میں نے پہلے سوال کرا کہ اس کی دلیل دے، اور لاسٹ میں تم نے کہا مستقل حاکم کا تم نے حوالہ دیا کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، تو مطلب کئی سالوں سے تو میلاد شریف چلتے آ رہا ہے، پھر الحمدللہ پھر اس پہ بھی اجماع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو تیرے کندھے پہ اور 4-5 دلیلوں کا بوجھ پڑ گیا، چل بول۔ ٹھیک ہے، اتنی دیر سے کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ اجماع سے ثابت ہے کہ قرآن اور حدیث صحیحہ سے عقیدہ بنتا ہے، کہہ رہا دلیل دے۔ ابے اجماع دلیل ہے، اجماع دلیل ہے، ابے اتفاق ہے، تو اختلاف کر رہا تو دلیل تو دے گا، کیونکہ جو چیز ثابت ہوتی ہے، جو اس میں انٹرفیئر کرتا ہے نا، تو دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، پوری کائنات کہہ رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، تو نئی چیز لے کر آئی ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، اس کی دلیل دے، تو ہم کہیں گے بھائی تو دے نا، تو کہہ رہا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اتفاق ہے پوری امت کا کہ قرآن اور حدیث سے عقیدہ بنتا ہے، تو جو خلاف بات کرے گا دلیل اس کے ذمہ ہوگی، نہ کہ ہمارے ذمہ ہوگی۔ ہم تو عقیدہ ثابت کر رہے ہیں اجماع سے، اجماع ثابت ہے اجماع سے کہ قرآن حدیث سے عقیدہ بنے گا اور کسی شے سے نہیں بنے گا۔ اب دوسری بات تو نے کہا میلاد النبی، ابے میلاد النبی پہ خود تیرے کون غلام رسول سعیدی کہتے ہیں کہ خیر القرون سے یہ ثابت نہیں ہے، ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں خیر القرون سے ثابت نہیں ہے، امام سیوطی کہتے ہیں خیر القرون سے ثابت نہیں ہے، ملا علی قاری کہتے ہیں خیر القرون سے ثابت نہیں ہے، تمام کے تمام مفسرین محدثین ائمہ اکرام وہ سب نے کہا ہے کہ خیر القرون سے ثابت نہیں، تو جو خیر القرون سے ثابت ہو اجماع ہو جائے گا، ثابت نہ ہو اجماع نہیں ہوتا بیٹا۔ اجماع جب ہوگا جب خیر القرون سے ثابت ہو اور ان کا اجماع اس چیز پہ، تو جو صحابہ سے ثابت نہیں، طب تابعین سے ثابت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، تو اجماع کر لے گا تو اجماع ہو جائے گا ہواؤں میں۔ بولنا پڑے مکمل بولے۔ ہاں بول لیا میں، جواب دے اس کا۔ ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے، ہم اللہ سے مدد مانگتے ان کے کدھر آ گئے۔ تو سب سے پہلی بات بھائی ہم اپنے نیکسٹ مدعے پہ آتے ہیں کہ سب سے پہلی بات آپ نے سب سے پہلے اختلاف کیا تھا کہ اولیاء کرام سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات مدد مانگنا شرک ہے، بعض اوقات مدد مانگنا ایک دلیل نہیں دے پایا آپ 1 گھنٹے میں۔ ابے جاہل گوار، 3 دن سے میں تیرے سے بات کر رہا ہوں، اختلاف تو کر رہا ہے اور تو دلیل مجھ سے مانگ رہا ہے۔ میں نے تجھے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ سورہ فاتحہ سے اللہ ان کی راہ پر چلا تو نے انعام لگا، اس سے پہلے تجھے 2 دلیل بھی دیتا ہوں، مسلم اور بخاری شریف کی۔ ان کی راہ پر چلا جس پہ تیرا انعام ہو، کیا وہ نیک لوگ کیا مرے ہوئے سے مدد مانگتے تھے؟ وہ نیک لوگ جو جن کی راہ پہ ہم چل رہے ہیں وہ مرے ہوئے سے مدد مانگتے تھے کیا؟ ہو گیا تیرا؟ ابھی پھنس تو رہا ہے، بتانا کو جو نیک لوگ ہیں جن کی راہ پہ ہم چل رہے ہیں، کیا ان نیک لوگوں نے مرے ہوئے سے مدد مانگی ہے؟ ہو گیا۔ سب سے پہلے اللہ نے کیا گیا ان کے راہ پہ چلا جن پر تمہیں انعام رکھا ہے، ہم ہر نماز میں بولتے ہیں، تو میں نے تجھے سے 2 دلیل پیش کرا ہے تجھے کہ صحابہ کرام نے مدد مانگی، تو اس میں وفات اور بعد وفات کا کوئی ذکر بھی ہے نا؟ تو میں کہتا رہا ہوں تو پھر اپنی پنڈلی جڑوا لے، پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے؟ نبی کے پاس جا۔ تو میں نے تو بولا تو واقعہ کو ماننے کا کون جھوٹ بولا؟ تجھے اللہ کی قسم ہے، تجھے اللہ کی قسم ہے، حیران یہ بتا کہ جب تجھے کبھی زندگی میں چوٹ لگی ہو یا تیرا پیر وغیرہ ٹوٹا ہو یا تیرے گھر والے تیرا پیر جڑا، میں تو مرتے وقت بھی یا رسول اللہ مدد سے کے وہ تو مجھے پتہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ اگر تجھے ہدایت دے گا تو لے آئے گا، باقی تو مرے گا تو اس طرح سے تو عبادت سے خواری ہوگا۔ میں بتا رہا ہوں کہ تو نے یا تیرے گھر والے نے کبھی ڈاکٹر کے پاس گئے؟ بے شک جاتے ہیں ہم الحمدللہ۔ تو گیا کبھی ڈاکٹر کے پاس؟ بے شک الحمدللہ۔ تو گیا ہے؟ کیوں گیا رے؟ ہاں کیوں گیا؟ رضوانی کیوں ہے میرے بھائی؟ جب بھیا تو مکمل مانتا ہے کہ مطلقاً مانتا ہے کہ انبیاء اکرام مدد کرتے ہیں، تو نے ڈاکٹر سے مدد کیوں لی؟ ہاں نبی سے کیوں نہیں مانگی؟
मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तो हर पल मांगता हूँ। क्या तेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद हुई थी? पैर जुड़ गया था? हाँ बेशक चल मैं कह रहा हूँ शेरान, मैं दलील नहीं मांगूंगा। अरे सुनना, तुझ कज़्ज़ाब की, मैं कज़्ज़ाबों की नहीं मानता। अब सुन ले, मैं तुझसे कहता हूँ कि तू अपना एक बार पैर तोड़ ले, मोहम्मद रजा बिना दलील के तेरी बात मान ले अगर पैर जुड़ गया तो। अरे मैं बिना दलील के। अगर बात सुन ले पहले, अगर मैं खुद से पैर भी तोड़ूंगा, क्योंकि अल्लाह कहता है कि अपनी जाने पे जुल्म ना करे, जैसा शिया लोग करते या मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम भी बदनाम करते और खाते भी फोड़ते। तो सूरह निसा की आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तू कह रहा जुल्म ना करो, चलो ठीक है, तूने मिसाल दी, मुझे इल्जामी जवाब दिया, अब इल्जामी जवाब हमसे सुन ले। सूरह निसा आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाओ, हाजत रवाई करो, मुश्किल कुशाई करो, तो तू तो ना, और जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे मैं कह तो रहा हूँ, मैं बिना दलील के मान लूंगा। अरे जाहिल तो वो, मैं बैठा हूँ मुंबई में और वो है काफी दूर। तो तुम्हारा अच्छा ये भी फर्क है इतना यानी गैब में नहीं होती मदद। माशाअल्लाह तूने कबूल कर लिया, तुम्हारा तो फर्क ही नहीं है गैब का। मैंने तो गैब का इस्तेमाल ही नहीं किया। यानी दूर से नहीं सुनते, यानी दूर से नहीं सुनते, तो ये मतलब गैब दूर से सुनना है, इसकी मैं तो दलील तो कब से मांगा। अबे तो मैं शुरू में ही दी थी, मैंने दूर से सुनने की, जो सहाबी किराम से दलील दी थी कि उन्होंने। अबे इतना मोहताज हो गया दलील से तू, कहाँ गया तुम दलील। चल ठीक है, नमाज का वक्त हो रहा है, निकल जाएगा, मगरिब का भी टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ ले तू भी, मैं भी, फिर बात करते। ठीक है बात।